some time. It's been a while. I hope you guys missed me. Well, today we have with us a very well-known, very sort of inspirational personality with us, Yousuf Bashir Qureshi, famously known as YBQ. You must be familiar with him. आपको पता होगा जिस तरह से इनका काम है. He is, I would say, multi-talented. तो आज हम इनसे बात करेंगे about his journey, about his experiences, and we're going to talk about his design philosophy and his life philosophy because I'm quite interested in that. So, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैर से? अल्लाह का शुक्र. Thank you so much for joining us. Lovely to have you on the show. Thank you for having me on your show. So, starting with your experience, कराची से यूएस से फैशन वर्ल्ड कैसे, इफ यू सम इट अप, हुआ क्या था? देखिए, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है. आप उसको एंजॉय कर लेना तो यादगार हो जाती है, और एंजॉय ना करें ना तो वक्त गुजर जाता है. So it's up to you what you make out of your life. Everyone's life is full of yours, mine. If you've lived it, then it becomes a story. If you haven't lived it, then it's dead time. Then was death. So the story continues till our last breath. And the story is about us, about exploring us, exploring our own self. ये जिंदगी हमें खुद को पहचानने के लिए मिली. हम दूसरों को जानने की इतनी कोशिश में लग जाते हैं कि खुद को पहचानना भूल जाते हैं. ख्याल है कि हम लोगों को ये जो कहानी है ये हमारी है, आपके लिए खास तौर पर लिखी गई, फिर आपके हाथ की लकीरों में सिमो दी गई. तो आपके ऊपर है, आप इसको तस्खीर करें, इसको शुक्र करें इसका, इतने प्यार से किसी ने कहानी आपकी लिखी. तो one should live it to the fullest. अच्छा, एक चीज कहते हैं, लाइक नॉर्मली व्हाट आई ट्राई टू रिमाइंड माई सेल्फ के इंस्टेड ऑफ competing, keeping it a competition, comparison, one should look into his own self और वो देखे कि अगर आज मैं यहाँ हूँ तो अपनी प्रोग्रेस देखे, नॉट नेसेसरली मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस, लेकिन एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है इंसान की. You look at yourself and you look back and you see कि अच्छा, reflection on yourself. So जैसे आप बात कर रहे हैं कि हर किसी की अपनी स्टोरी है, हर कोई अपनी कहानी लिखता है, तो आपने जब अपने आपको जब पीछे की तरफ देखते हैं तो आज के यूसुफ में और पहले के यूसुफ में क्या फर्क महसूस करते हैं? मतलब किस तरह की चेंजेस आपकी लाइफ में आई? एक्सपीरियंसेस आपको चेंज कर देते हैं पॉजिटिवली, नेगेटिवली? तो नेगेटिविटी हर इंसान की जिंदगी में आती है. सो जब नेगेटिविटी आती है तो उससे कैसे डील करते हैं? Positively. Simple. That is a beautiful answer, but it's not so easy. How do you do it? If it was easy, then everyone would be doing it. It is. आपने पहली बात की कि कहानी तो हमारी लिखी हुई है, हमने तो बस वो गुजारनी है. तो जब भी हमारी कहानी आती है तो उसके अंदर मुख्तलिफ राह हमें मिलते हैं. वो चॉइसेस हैं हमारी, जिन चॉइसेस पे हम चलना चाहें वो हमारी हो जाती हैं, और गलतियां होती हैं, लेकिन नाउमीदी नहीं हो सकती. क्योंकि इंसान को आप देखें तो सही ना, कितनी बारीकी से तख्लीक किया गया, कहानी लिखी इंडिविजुअल, और फिर अपना सांस दे दिया उसने. He blessed us with his own breath. अपना सांस कौन देता है? जो बहुत ज्यादा प्यार करता है. So we are blessed souls, all of us. It is for us to find what is our मकसद. और मकसद हयात, मुझे तो अभी तक एक ही चीज समझ आई है मकसद हयात की, वो ये है कि अपने आप को ढूंढना है, अपनी ताकतों से रूशनास होना है, और उससे लोगों को फायदा पहुंचाना. और यही मकसद हयात है. और फायदा उसी वक्त होगा जब लोग जुड़ेंगे. तो फिर ज़बानें बनी जोड़ने के लिए, धर्म बने जोड़ने के लिए, वेकेशंस बनी जोड़ने के लिए, त्यौहार बने जोड़ने के लिए, मज़हब बने जोड़ने के लिए, लोग बने जोड़ने के लिए.
تو آپ کہہ رہی تھی کہ پہلے اور بعد کے یوسف میں کیا فرق دیکھتا ہوں. تو دیکھیں دا چینج از پرماننٹ. ہوں پہلے داڑھی کالی تھی، اب تھوڑی زیادہ سفید ہو گئی. پہلے آواز اتنی بھاری نہیں تھی، بھاری ہو گئی. پہلے وزن زیادہ اٹھا سکتے تھے، اب کم اٹھاتے ہیں. تو یہ تو these kind of changes come throughout every day, every moment. ہر لمحے آپ ایک سانس لیتے ہیں اور ایک سانس ختم ہوتی ہے آپ کی. تو جو نئی سانس لیتے ہیں وہ نئی زندگی شروع ہوتی ہے. اور آپ کے اوپر ہے آپ کتنی دفعہ جینا چاہیں، کتنی سانسیں، جتنی سانسیں آپ کو یاد رہیں اتنا آپ جیے. سانسیں یاد رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ نے کوئی ایسا زبردست کام کیا ہو جو آپ کو یاد رہ گیا ہو، آپ نے پیار کی بات کی ہو جو آپ کو یاد رہ گئی ہو. وہ آپ دوبارہ جب اس کو یاد کرتے ہیں تو آپ جی لیتے ہیں، دوبارہ جی لیتے ہیں. ہاں بہت ساری چیزوں میں بھائی میں تو کہتا ہوں میں بہت نائیو تھا جب چھوٹا تھا. بہت سی چیزیں سمجھ مجھے لگتا تھا کیوں نہیں آئی اس وقت، آ جانی چاہیے تھیں. پھر ٹوینٹیز بہت ایکسپیریمنٹنگ فیز رہا میرا. I was very experimental throughout my 20s with my profession, with my career, with my skills. 20s was something that I experimented and explored. And 30s was something that I was able to, whatever I had learned, I was able to share. And 40s, um, 40s was, understanding a bit. ہوں And I think 50s, when I will go into the 50s, inshallah, I think it'll be more, more now, enjoying the experience, living the experience. So that's how I've been living my life, So how it's I would been. like to ask here, like you said, 20s was more learning about career and everything. A lot of us go through this. For example, I would give my own example because I think that's one can relate to. I was into sciences initially, and then I had no interest. I would like پڑھتی تھی گریڈز آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں sort of confusion, and then I switched to arts, and I thought I had found myself. So a lot of people in their 20s and late teens go through this کہ اب کیا کریں، اپنا پیشن ایکسپلور کریں نہ کریں، the social pressures and everything. So from your experience, what tip you would give to people who are you know exploring themselves or searching around and گزر رہے ہوتے ہیں اس فیز سے؟ بیکاز آئی ہیو بین تھرو دیٹ فیز جہاں پہ آپ سوچ رہے ہوتے ہو کہ اب میں کر رہا ہوں کیا کروں، یہ سوئچ کروں، ایک جمپ لینا ہوتا ہے، ایک لیپ آف فیتھ لینا ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. کئی دفعہ لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں اگر ورک آؤٹ نہیں کیا تو کیا ہوگا. سو فرام یور ایکسپیرینس وٹ وڈ بی یور میسج ٹو دا ones who are in 20s and they're listening to you right now and جی probably going through this phase? دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے پہلے بات کی تھی کمپٹیشن کی. Hmm. اس ایج میں یہ teens and 20s, there's a lot of competition. Hmm. I found out there is no competition, because competition تو something equal کا ہونا چاہیے نا. Hmm. ایک سیب کا ایک آم سے آپ کس طرح وہ کر سکتے ہیں؟ ایک کا فلیور کچھ اور ہے، ایک کا فلیور کچھ اور ہے. اسی طرح انسان ہے، بہت مختلف چیزیں ہیں. ہم لوگ تو تو we are not supposed to compete with each other, we are supposed to complement each other. So we need to understand that. سب سے پہلے یہ. دوسرا، اس اسٹیج میں ایک اور چیز، ایک بہت ڈراؤنا ورڈ ہے، ماں باپ بھی بہت اس لفظ سے ڈراتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسکوپ. کوئی پیرنٹ میرے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں جی آپ بتائیں اسکوپ کس چیز کا ہے، ہم اپنے بچے کو اس میں ڈالیں. میں نے اسکوپ از اونلی فار دا بیسٹ. اف یو دا بیسٹ یو ول آلویز بی ان ڈیمانڈ نو میٹر واٹ. میں نے اگر آپ کے بچے کو کھانے پکانے کا شوق ہے تو شیف بنا دیں. ایک تو پھر ہمارے اور آرٹس کا پھر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی انگلش میں تو آرٹسٹ ہوتا ہے نا، اردو میں فنکار ہو جاتا ہے، Hmm. پھر پنجابیوں میں وہ مراسی ہو جاتا ہے. True.
پھر گاؤں سے لوگ آتے ہیں وہ اور کچھ لوازمات بولتے ہیں. بالکل. تو ہم لوگ تو بالکل ہی کھو جاتے ہیں نا, لاسٹ ان ٹرانزیشن. ہوں. اور خیر اب تو پھر بہت سی اٹس بین ایکسیپٹیبل, اٹس بیکاز دا میڈیا ایوری تھنگ اٹس بیکم ایکسیپٹیبل. پہلے تو ہمارے وقت میں when I was younger I remember we were born in ضیاء صاحب دور, اور اس کے اندر شائستہ زید کو بھی سر پہ دوپٹہ کر کے انگلش کی خبریں پڑھنی ہوتی تھیں. تو for us it was it was for me at least it was different, and now there's more opportunity. اب تو everything is, آپ دیکھیں تو صحیح, اور آہستہ آہستہ تو سچ تو کھلے گا نا, آہستہ آہستہ ہوں. کھل رہا ہے. ہم لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ بھائی کھانے صاف کھانے چاہیے, ہمیں یہ پتہ لگ گیا کچرا کرنا برا ہوتا ہے. یہ چیزیں ہم بھول گئے تھے نا, ہمیں دوبارہ یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں. پہلے جو پہلے ہم ٹائلنول لیتے تھے, اب شہد اور کالی مرچ لوگ لیتے ہیں, صحت کا خیال رکھ رہے ہیں. تو وی آر گوئنگ بیک ٹو آور بیسکس. تو انشاءاللہ وی ول کم ٹو دیٹ پوائنٹ. سو کہیں نہ کہیں ڈو یو تھنک کہ یہ جو ہم لوگوں کے ساتھ بیچ میں وی فیسڈ کرائسز اینڈ ایوری تھنگ, اٹ واز بیکاز وی ہیڈ forgotten who we are, and we were trying to just borrow identities from here and there, and just it was chaotic. Was it the reason, or there was more to it? I'm دیکھیں just دیکھیں no matter what, what I say, my childhood, I was born in 71, so I was a Hmm. war child. And all my life, all I seen was, my city deteriorate in front of my eyes. People getting killed, tortured, torture cells, bomb blasts. We survived all that. I can say کہ جی میں تو بہت ہی tortured اور میرا تو بہت ہی traumatized childhood گزرا, تو مجھے تو اس وجہ سے میں یہ میری حالت ہے. تو آپ جا کے دیکھیں بیروت کی کیا حالت ہوئی, آپ افغانستان کو دیکھیں, آپ دنیا کے دوسرے ممالک دیکھیں, افریقہ میں جا کے دیکھیں. سو ایوری ون, ایون ان امیرکا آپ جا کے دیکھیں, کڈ سوسائڈ ریٹ وہاں کتنا ہے. جاپان جا کے دیکھیں, جہاں مرضی جائیں دیکھیں, انسان گوز تھرو ایوری ویئر ویر ایور یو آر, اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے it goes through hell in this life. You have to go through hell in order to, but if you start giving yourself a reason کہ جی میرا childhood بہت disturbed رہا اور میرے ماں باپ نے میرے ساتھ بہت ظلم کیے, تو it's another excuse you're giving yourself. اگر خدا نے آپ کو سانس دی ہے تو امید یہی ہے کہ آپ اس کا حق ادا کریں گے. تو one should never give themselves an excuse کہ جی مجھے opportunity نہیں ملی یا مجھے چانس نہیں ملا. Everyone gets a chance. Everyone gets an opportunity. 22 کروڑ لوگ ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کو بول رہا ہوں بھائی مجھے ایک ایماندار آدمی لا دو جو کوئی کام کے قابل ہو. میں کیا, آپ لائن لگ جائے گی, جس سے پوچھو بھائی ایک ایماندار ڈرائیور دے دو, ایماندار مینیجر دے دو, ایک ایماندار کوک دے دو. سب سے پہلے کرائٹیریا کیا ہوتی ہے؟ ایماندار. ایماندار جس کے اندر ایمان سمویا ہو. تو 22 کروڑ میں آپ ایک ایماندار آدمی تو لا کے دیں, اسکوپ تو اس کا ہے, ایماندار کا ہے. کیونکہ ہر بے ایمان کو ایماندار چاہیے, جس طرح ہر جھوٹے کو سچا چاہیے, ہر ڈرپوک کو دلیر چاہیے. تو ایماندار ہم ہوئیں تو صحیح. اور ایماندار کون ہے؟ جو اپنے ساتھ سچا ہے, جو اپنے کام کے ساتھ سچا ہے, جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سچا ہے, وہ ایماندار ہے. اونچا کلمہ پڑھنا یا لمبی داڑھی رکھنا یا بڑی مونچھیں رکھنے سے ایماندار نہیں ہو جاتا, یا بڑا پٹکا باندھنے سے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, اینڈ اٹ ٹیلز اس لائک ویئر دا ایکچوئل پرابلم لائز. ابھی آپ نے ایک بات کی کہ جاپان میں اور ادھر سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ ہے. مینٹل ہیلتھ ایشوز ایک ہم لوگ بہت زیادہ فیس کر رہے ہیں کرنٹلی, اسپیسیفکلی ہماری جو اسٹرگلنگ یوتھ ہے, یا ایون ان پینڈیمک پیپل وینٹ تھرو اے لاٹ, انٹائر ورلڈ وینٹ تھرو اے لاٹ. لیکن مینٹل ہیلتھ ایشوز کا جو ایک ٹاپک ہے بہت زیادہ چھیڑا جا رہا ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے, ایک ڈیزیز ہے, اور اس کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا ہے, اینڈ لاٹ آف پیپل آر فالنگ وکٹم ٹو اٹ. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بیکاز ہماری سوسائٹی کے اندر تو پاگل خانہ, مطلب پاگل خانے کا ٹرم ہی ایک ایسا دے دیا گیا ہے کہ لوگ اکثر گھبراتے ہیں کہ اگر ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے گئے تو
پاگل نہ قرار دے دیے جائیں، اور پاگل قرار دے دیے گئے تو دوبارہ واپسی معاشرے میں شاید مشکل ہو جائے گی. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں مینٹل ہیلتھ ایشو ایک بہت سیریس ایشو ہے، اور پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں خاص طور پہ، کیونکہ یہاں تو ہم لوگ مینٹلی کہتے ہیں، ارے یار یہ تو ہے ہی مینٹل، تو یہ اس کے اوپر تو ہم لوگوں کو بہت توجہ اپنی، اور جو اپنے ہیں، جن کے رشتہ دار، جن کے دوست احباب، جن کے جاننے والے اس کے تھرو جا رہے ہیں، ڈپریشن کے تھرو جا رہے ہیں، ان سے تو بیٹھ کے بہت پیار سے بات کرنی ہے، ان کو تو سمجھنا ہے، ان کے تھرو ہمیں خود سمجھنا ہے، کیونکہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ پاگل پن کہیں نہ کہیں ہے. تو جب وہ آپ کی طاقت سے باہر ہو جاتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے، ورنہ تو سب کے اندر کچھ نہ کچھ پاگل پن موجود ہے. تو ان ہمیں لوگوں کے ساتھ رحم کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رحم ہو. خدا سے تو ہمیشہ ہم رحم چاہتے ہیں نا، بھائی الرحمن الرحیم ہے، تو ہم بھی تو اسی کی مخلوق ہیں، ہمیں بھی تو رحم کرنا ہے. اور جو لوگ ڈپریشن میں، سب سے پہلے تو بھائی ڈپریشن میں مت جائیں. بہت آسانی سے کہہ رہا ہوں، بہت مشکل کام، لیکن اس کا ایک بہت آسان طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ڈپریشن ہوتا ہے جب نا امیدی ہوتی ہے. نا امیدی شرک، گناہ، کفر. کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ تھی. اس کی وجہ تھی کہ اگر آپ کو میں نے اپنا سانس دیا تو آپ مجھ سے کیوں بدگمان ہو رہے؟ آپ مرے نہیں نا، تو ابھی تک آپ طاقتور ہیں، تو جی لیں. اور نا امیدی بالکل مت رہیں. غم ہوا، غم آیا آپ کے اوپر، تو غم کریں، آنسو بہائیں. یہ طریقہ کار ہے غم کا، آنسو بہائیں. جب خوشی آئے تو ہنسیں، خوش ہوں، مسکرائیں. آپ کے آپ کی آپ کی بانچھیں کھلیں. یہ مسلز ہیں، ضرورت ہے ان کو کھلنے کا. اور جب غم آئے تو آنسو بہیں. یہ پانی نکلنا ہے، یہ نکاس ہے اس کی. اور جب آپ محنت کریں تو آپ کا پسینہ نکلے. یا آپ نے یہ سارے موسم اپنانے ہیں. تو جب آپ یہ کریں گی ساری چیزیں، جب آپ نے کوئی ایسی چیز کی ہو جس پہ آپ کو شرمندہ ہونا ہو، تو آپ ڈریں، کیونکہ مکافات عمل ہے. اور جب دلیر ہونا ہو تو بالکل دلیر ہو جائیں، سارے موسم سہیں. آپ کبھی ڈپریس نہیں ہوگے، کبھی نا امید نہ ہو. خدا را کبھی نا امید نہ ہو. خدا سے ہم کیسے نا امید ہو سکتے ہیں؟ اور خدا سے کون ہے؟ خود سے. خدا آپ کے اندر ہے، آپ نے خود سے نا امید نہیں ہونا پلیز. جو بھی ڈپریشن کے تھرو جا رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو، ہاں یہ میڈیسنز بنی، اتنا ریسرچ ہوا، سب کچھ. But I believe that you're stronger than any medicine that is out there. Just be with yourself a little bit. Have faith in you. آپ کچھ دیر اپنے ساتھ بیٹھیں تو صحیح، سوچیں تو صحیح، حل نکالیں نا. اس جو تکلیف ہے اس کا حل نکالیں، اس کا غم کریں. غم، اگر غم کا موقع ہے تو غم کریں. اور دیکھیں آپ کو سانس دی نا، تو اس کا مطلب ابھی کام باقی ہے آپ کا. اور ڈپریشن سے کام نہیں ہوتا. ہوں. Depression is suppression. It's slavery. Prophet ﷺ came to free us of slavery. That was his mission. That was his aim. That was his prophecy. We need to be out of slavery. اور یہ ڈپریشن پلیز نو. غم کریں بالکل. کوئی دکھ آیا، کوئی چاہنے والا چلا گیا، غم کریں، آنسو بہائیں. یہ پانی اسی لیے ہے. لیکن نا امید نہ ہو. نا امید نہیں ہو سکتے بھائی. یہ سو یہ پیار کا تقاضا نہیں ہے. یہ لحاظ نہیں ہے پیار. کوئی آپ سے پیار کرے اور اتنا پیار کرے کہ اپنا سانس دے دے، اور آپ بولیں یار کیوں دیا سانس؟ ایسے ہی دیا، غلطی کی. نہ یہ دوستی کا تقاضا نہیں. بی اے فرینڈ. اف یو وانٹ سم ون ٹو بی یور فرینڈ، یو بی یور فرینڈ. that was a great message. I think those who are going through this, maybe if they sit and they'll think about it, they can find things that are positive, and there is always something positive to look forward to. But I think that our overall there are things that are self imposed in our society. मतलब उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमने उनको एक pressure बना लिया है. For example, graduating at a certain age, getting married at a certain age. Like, you said there is no competition. Every human has his own quality and you cannot compare. But the social pressure that, we have in our norms, and you are pretty much familiar with it. I don't need to tell you, just say, for girls,
uh, they are taught that maybe getting married will get you validation, یا یہ چیز آپ شادی کے بعد کریں گی، یا آپ کی شادی اگر سرٹن ایج تک نہیں ہوئی تو پتہ نہیں قیامت آ جائے گی، لڑکا اگر سرٹن ایج تک ایک سرٹن ڈیجٹ سیلری نہیں بنائے گا تو قیامت آ جائے گی. سو یہ جو ہمارے سوشل ٹاکسک کلچر ہے، what is your view on that, because you have seen this and you know this exists and there are people who are getting out of it and awareness ہے and they are not practicing this toxic thing anymore, لیکن اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہماری یوتھ افیکٹ ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف جب چلے جاتے ہیں. تو واٹس یور ٹیک آن دیز تھنگس؟ ابھی تک تو قیامت آئی نہیں. ایک تو جس چیز سے ڈرایا نا ہاں. وہ کبھی دکھائی نہیں. نہ بھو دکھایا، نہ کالی مائی دکھائی، نہ جن بابا دکھائے، نہ عذاب قبر دکھایا، کچھ نہیں. نہ جنت دکھائی، نہ دوزخ دکھائی، کچھ بھی نہیں دکھائی، نہ کل دکھائی. تو ڈرایا اسی چیز سے جس کو پروو نہیں کرنا تھا. سمجھ آئی نا؟ یا ان چیزوں سے ڈرنا ہوتا چھوڑ دیں بھائی، یہ ایسی جھانسیں، یہ ایسی بیکار کی بات ہے. اور دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک نہیں، ہمارے پاس درجنوں ایگزامپلز ہیں، سینکڑوں ایگزامپلز ہیں. ہمارے ملک میں ایگزامپلز ہیں، ہمارے محلے، ہماری فیملی میں ایگزامپلز ہیں. ہاں شادی کرنا ایک نارم ہے، لیکن بہت سی لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان کو کہیں آپ بیچ دیں یا کہیں پھینک دیں یا کوئی اس کو ڈسپوز کر دیں یا سمجھیں کہ ان میں کوئی عیب ہے. بھائی نہیں ان کو کوئی پسند آ رہا، ان کو کوئی کسی کو وہ سمجھ نہیں آ رہی، تو اٹس ناٹ یس اٹس گریٹ. دیکھیں بات سنیں، ایک تو ہمیں ہر چیز میں پارٹنرشپ چاہیے ہوتی ہے، پارٹنر چاہیے. دیکھیں کمپینین بھی ہوتے ہیں. پارٹنرشپ میں آپ کو اپنی پارٹنرشپ اگریمنٹ کے تحت کام کرنا ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. کمپینین شپ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کمپینینز ڈھونڈیں. ہم لوگ یہ شادیوں کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں، پھر نوکریوں کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں، پھر ڈیفینس کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں، پھر گاڑیوں کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں، پھر لڑکیوں کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں، پھر اب تو لڑکوں کے چکروں میں پتہ نہیں کن چکروں میں پھنستے رہتے ہیں ہم لوگ. بھائی ان چکروں میں پھنسنا چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کے ساتھ کچھ پھنسیں. خود سے فائنڈ آؤٹ ہو یو آر. جوڑیاں جب عرش پہ، یا ہمیں بچپن سے سنایا گیا بھائی یہ جوڑی تو عرش پہ بنتی ہے، تو پھر فرش پہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں اس کو؟ تو بن گئی تو پھر آ جائے گی آپ کی زندگی میں. آپ کی کیا بہت سی چیزیں دیر سے آتی ہیں نا، بہت سی چیزیں بہت جلدی آ جاتی ہیں. تو جب آئے گا تب آپ کو پتہ خود ہی پتہ لگ جائے گا آپ کی کتنی تھی اور پرائی کتنی تھی. ایک تو ہمیں ہر چیز میں جلد بازی ہوتی ہے. انتظار کریں بھائی. What is meant for you is you will get. Nobody can stop. And what is not meant for you, nobody can give. جو آپ کے نصیب کا ہے آپ سے کوئی لے نہیں سکتا، اور جو نہیں ہے وہ کوئی دے بھی نہیں سکتا. تو have some faith. And ہاں and parents also please، آپ لوگ بھی اپنی اولاد کا لحاظ کریں، اپنے بچوں سے پیار کریں بھائی. آپ نے ان کو کیا کاروبار کے لیے پیدا کیا تھا؟ ہم لوگ اپنے بچوں کو بہت آسانی سے تانے دے دیتے ہیں. میں بھی دیتا ہوں، میری بھی غلطی ہے، میں بھی معذرت کرتا ہوں ان سے. لیکن کبھی کبھار یہ ہم لوگوں کے یہ طور طریقے ایسے نا ہمارے رج بس گئے ہیں. میں بھی کبھی بولتا ہوں اتنا تم پہ پیسے خرچ کیے ابھی تک گریڈ کیوں نہیں لے کے آئے. آپ کو پتہ ہے کتنی میں نے کہا ہے یہ بات، میں گناہ گار ہوں، میں وہ گناہ گار باپ ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بچوں کے اوپر اس کا بہت نیگیٹو افیکٹ جاتا ہے. بہت دکھ ہوتا ہے ان کو، بہت تکلیف ہوتی ہے. ہم کیوں اپنی اولاد کو یہ تکلیف دیتے ہیں؟ اپنی انا کے لیے دیتے ہیں، اپنی جو ہم لوگوں کا وہ ہے اپنا وہ بچانے کے لیے وہ ہم لوگ دیتے ہیں. وی شوڈ ناٹ ایز پیرنٹس وی شوڈ ناٹ برڈن آور چلڈرن آور سبلنگز لائک دیٹ. بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، ابھی تک گھر پہ بیٹھی ہو، باہر نہیں جاؤ جب تک شادی نہیں ہو. اتنا ان کو ہم لوگ سٹریس میں ڈالتے ہیں. وی ڈو ناٹ اپنے باپ کے گھر میں تو شہزادی کی طرح رہیں جب تک ان کا دل کرے. انہی کا تو گھر ہے. ان کو کیوں ایسے رکھتے ہیں کہ ہاں ہم بیٹوں کے گھر تو پراپر ان کے بنا دو، بیٹیوں کے تو ہاں ان کا تو تھوڑا ہی رسا ہے اس طرح کر کے بنا. کیوں؟ ہمیں جب زندگی کا نہیں پتا تو ہم لوگ کیوں اپنی اولادوں کے ساتھ ایسی چیزیں کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے. یہ میرے خیال سے یہ ناانصافی ہے. we need to let our children live without guilt. we've been living in guilt all our lives, and why do we want them guilty?
یہ اور یہ جو میں باتیں کروں اپنے لیے کروں تاکہ میں ان باتوں کو سمجھوں، تاکہ میں ایسی غلطیاں دوبارہ نہ کروں، کیونکہ کر چکا ہوں نا. اور غصے ہوں میں آ کے انسان کہہ دیتا ہے، اولاد کو کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو میرا سنے گی نا میری بات. تو ہوں بٹ وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اسی وجہ سے بچے سوئسائڈ کر رہے ہیں. اگر ان کے گریڈ اچھے نہیں آ رہے تو اٹس اوکے جو ہمسائے کے بچے کے آ رہے ہیں. اور اگر بیٹی کے اچھے گریڈز آ رہے ہیں تو اٹس گریٹ، یو شوڈ بی پراؤڈ. اور اگر نہیں آ رہے تو اٹس اوکے، ایز لانگ ایز وہ نقل کر کے نہیں پاس ہو رہے، ایز لانگ ایز وہ جھوٹ نہیں بول رہے، ایز لانگ ایز ان رحم دل ہیں، تو آپ کے بچے بالکل ٹھیک ہیں. آپ ان کو بالکل مت چھیڑیں. یہ جو ہم لوگوں نے اسکول کا یونیفارم پہنا کے اور ڈگری کا لبادہ اڑوا کے اور یہ شادیوں میں اور جابز میں اور سوٹ اینڈ ٹائی کے فلانے اس میں اور بنگلوں میں اور گاڑیوں میں ان کو پھنسا دیتے ہیں ان بچوں کو. ان کو جینے دیں. یہ جو ہماری اولادیں بہت اچھی ہیں، بہت سچی ہیں، اور ان کو غلطیاں بھی ایگزیکٹلی. کرتے ہیں. ان کو غلطیاں ہوں بھی کرتے ہیں. ارے کم از کم ہم لوگوں نے اتنا ڈرا دیا کہ ہم ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، تو غلطیاں تو کریں گے نا. تو اگر ہم ان کو ڈرائیں گے نہیں تو ہم سے پوچھیں گے بابا یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں تو یہ ہوں. بولتا ہوں یار کر لے، تو جب خود پتہ لگ جائے گا. انہیں پجائے گا لگ پتہ جانا ہے نو کرنے دے. تو One of ٹھیک ہے my very favorite teachers, he used to say, with freedom comes responsibility. So do you feel if we give our youngsters یا اپنی اولاد یا چھوٹے بہن بھائی بڑے بہن بھائی کسی کو بھی فریڈم ملتی ہے تو اس کے ساتھ سینس آف رسپانسبلٹی خود ہی آ جاتا ہے؟ جتنا ہم ریسٹرکٹ کرتے ہیں اتنا ہم ان کو چانس دیتے ہیں ٹو لائے اور ٹو فائنڈ اے وے اراؤنڈ اٹ if they want to do something. How much do you agree or disagree with this? بھائی. if you want them to be responsible, then you have to trust them. There is no other way. It's okay, they might betray your trust. I have to plenty of times, and I still want more chances. So we all have betrayed trusts. ہم لوگ تو اپنا بھروسہ کتنی دفعہ اپنے آپ سے توڑ دیتے ہیں. تو ہم ان بچوں سے اتنا کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے کریں گے غلطی، ہم سے اجازت لیں گے، ہاں شاید جھوٹ بھی بول دیں، ٹھیک ہے ہوتا ہے. کرنے دیں بھائی، ان کو اجازت تو دیں، ان کو سانس تو لینے دیں. خود ہم نے اپنے لیے یہی چاہا تو ہم اپنی اولادوں کو یہ اس چیز سے کیوں روک رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو اس چیز سے کیوں روک رہے ہیں؟ ہر چیز پہ ان کو ٹوکنا ٹوکنا ٹوکنا، جینے ہی نہیں دے رہے. ہر چیز پہ تو گناہ ہے، ہر چیز پہ تو عذاب ہے، ہر چیز تو حرام ہے. سب اتنا کر کر کے گناہ کر کے ہم نے ان کو گناہگار کر دیا، خود بھی گناہگار ہو گئے. تو ان کو اب تھوڑا جینے دیں، تھوڑی غلطیاں کرنے دیں، کوئی بات نہیں. چوٹ لگے گی تبھی تو مضبوط ہونا سیکھیں گے. خدا نہ کرے ان کو چوٹ لگے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو چوٹ نہ لگے. ماں اولاد کو دعا دیتی ہے کہ کبھی تمہارا دل نہ ٹوٹے. ارے جو ٹوٹے نہ وہ دل ہی کیا پتھر ہے کیا؟ بچوں کو پتھر دل بنانا ہے کیا؟ ٹوٹنے دو ان کا دل بھائی، پتہ تو لگے سینے میں کچھ ہے. کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ let them live. I wanted you to say all these things. So all those who are hearing, listening to you and they're watching, unko maybe they can think on these lines. Kyunki I personally feel that transition we have. I think we're the last generation who was born in the time pre-technology era, and now everything is like almost virtual. Like بہت زیادہ شفٹ آئی ہے. اینڈ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ سوشل لائف میں ڈسٹینسز آ گئے ہیں اور جو ویلیوز تھیں شاید ان سے زیادہ مٹیریلسٹک فوکس بہت زیادہ ہو گیا ہے فرام یور دیکھیں ہمارے ایجوکیشن ٹو لائف اسٹائل. پیرنٹس بھی اسی چیز پہ فوکس کر رہے ہیں. لائک آج کل جو بحث چل رہی ہوتی ہے وہ یہ چل رہی ہوتی ہے کہ کون سے اسکول میں ایڈمیشن ہوگا, اور وہ ایک کمپٹیشن پیرنٹس کا بھی لگا ہوا ہے. سو ارے بھائی آئی واز پیرنٹ کی تو پرابلم ہے، بچے کہاں سے پرابلم ہے؟ بچے تو سچے ہوتے ہیں، ان کو تو ہم مولڈ کرتے ہیں نا، ہم ان کو ایگزیکٹلی. گمراہ کرتے ہیں. بچے تو سچے ہیں، یہ تو ولی ہیں. یہ تو ان کو ہم دیکھیں. آپ کو پتہ ہے ایک بچہ جب پیدا ہو نا پانی میں پھینک دیں، اس کو پانی کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور ڈر بھی نہیں ہوتا، اور پانی اس کو اگل دیتا ہے. جیسے اس کو پانی کا پتہ لگتا ہے نا تو پانی اس کو نگل جاتا ہے. تو ہم نے بچوں کو اسی طرح، ہم نے ان کو جیسے ہی ڈرا دیا تو وہ ڈوب جائیں گے. ہم نے ان کو ڈرانا نہیں، ہم نے ان کو سرخرو کرنا ہے. ہماری اولادیں بھائی، اپنی اولادوں سے تھوڑا سا پیار کریں.
اینڈ سیکنڈلی جو لوگ اب انگلینڈ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے. ہاں بیٹے گرل فرینڈس رکھ سکتے ہیں گوریاں، لیکن بیوی نہیں ہو سکتی. اور بیٹیاں تو بوائے فرینڈ ہیں، بوائے فرینڈ تو دیسی بھی نہیں ہو سکتا. یو نو ایک چیز دیکھیں، آپ جس ماحول میں ہیں، میں کسی چیز کو صحیح ہے کسی چیز کو غلط کہنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس ماحول میں وہ ہیں بچے، اگر سچے ہیں نا آپ سے، تو آپ خدا کا شکر ادا کریں. سیکنڈلی یو کی ناٹ اسٹاپ دیم. آپ نہیں ان کو روک سکتے. یہ بچے ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ انفارمڈ ہیں، اور ان کے پاس ہر چیز کی جسٹیفیکیشن بھی ہے اور ریزننگ بھی ہے اور پروف بھی ہے. تو ان کو آپ نے بہت وائزلی ٹیکل کرنا ہے، بہت وائزلی ٹیکل کرنا ہے. اگر اینڈ یو نیڈ ٹو اینڈ دیر از نو ادر وے دین ٹو ٹرسٹ دیم. سو پلیز ٹرسٹ یور چلڈرن. اگر وہ غلط راہ پہ بھی ہیں نا، تو آپ ان کو دعا دیں. اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں پلیز. آئی بیگ پیرنٹس، اولاد کو بد دعا نہ دیں، اپنے سے دور نہ کریں. وہ نافرمان بھی ہیں تو ان کو دعا دیں. ماں پلیز، خاص طور پہ مائیں، ان بچے اگر ہم سے دور ہوئے یا بدتمیز ہوئے یا کچھ ہوئے تو ہم نے کچھ کیا تھا، ہم سے کہیں کچھ غلطی ہو گئی، ورنہ بچے ایسے کبھی نہ ہوتے. اور ان کے اگر کوئی گورے دوست ہیں تو ٹرسٹ دیئر دوز فرینڈز آلسو، کیونکہ گوروں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، ہم سے بہت اچھے ہیں، وہ کہیں درجے زیادہ اچھے ہیں. انڈینز بھی ان کے فرینڈز ہوں گے، ان کے دل میں کبھی ہیٹریڈ مت ڈالیں. کسی انسان کے لیے، کسی جاندار کے لیے ان بچوں کے دل میں کبھی نفرت نہ ڈالیے. یہ ہر ایک کا لحاظ جانیں. آپ ان کے دوستوں کا لحاظ کریں گے تو یہ لحاظ سیکھیں گے. ان کے ہر دیس کے، ہر زبان کے، ہر مذہب کے ان کے جاننے والے ہوں گے، ان بچوں کے، ان کے دوست ہوں گے. وہ آپس میں مذاق بھی کریں گے، وہ آپس میں ایسی چیزیں بھی کریں گے جو ہمیں بری لگتی ہیں، جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو انڈرسٹینڈ کریں ہمارا جو کانشنس ہے نا، یہ بھی کنڈیشنڈ ہے. اور دوسری چیز، ہاں بچوں کو بھی میں یہ بولوں گا، پلیز ڈو ناٹ ٹیسٹ یور پیرنٹس ایز ویل. Understand where they're coming from. Understand where they're coming from. It is your responsibility also. They're trusting you. Do not betray their trust, because your mistrust can actually take their life. یہ انڈین پیرنٹس اور ہمارے پیرنٹس اتنے ایموشنل ہیں کہ دل پہ اپنی باتیں لے جاتے ہیں. ان کے دل بند ہو جائیں گے. بھائی اپنے ماں باپ پہ تھوڑے رحم کرو اور ان کو ایسی سرپرائزز مت دو. یا تو شروع سے آپ کا ماں باپ کے ساتھ اتنا وہ ہو کہ آپ ان کو سمجھا پائیں، ان سے بات کر پائیں اور کانورسیشن ہو پائے تو ٹھیک ہے. یہ اچانک کبھی کوئی گورا، کبھی کوئی نیلا، کبھی کوئی پیلا بوائے فرینڈ آپ جب گھر پہ لا کے کھڑے کرتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کے دل نہیں سہ سکیں گے. اور خاص طور پہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کا نہ دماغ پھٹ جائے گا، دماغی کوئی رگ نکل جائے گی، اور پھر آپ ساری عمر اپنے آپ کو کوستے رہیں گے، اور پھر کبھی ڈرگز میں چلے جائیں گے یا الکوہول میں ڈوب جائیں گے اور سمجھیں گے یہی فنا ہے. ایسے کچھ نہیں ہوتا میاں کام. آپ اپنی رسپانسبلٹی، اور پیرنٹس آپ اپنی رسپانسبلٹی بھی سمجھیں. ہم دونوں کو مل کے چلنا، اور کانورسیشن کریں، اپنے بچوں سے بیٹھ کے بات کریں. 10 منٹ کریں، 2 منٹ کریں، بات ضرور کریں. سلام کریں، وہ نہیں سلام کر رہا آپ سلام کریں. اور بچوں آپ کی رسپانسبلٹی ہے. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو انڈرسٹینڈ یور بوتھ آف اس نیڈ ٹو، ایک دوسرے کا لحاظ کرنا ہے، رسپیکٹ کرنا ہے، سلام کرنا ہے. صبح جب آپ گھر سے جائیں، بچوں آپ کو کہہ رہا ہوں، جب جاؤ تو ماں کو گلے لگاؤ، باپ کو گلے لگاؤ. پتہ نہیں ہے دوبارہ نصیب ہوں کہ نہ ہوں. گلے لگاؤ اور محسوس کرو. میں ہمیشہ بولتا ہوں، وہ برگر والا نہیں، ہو سائڈ سے کرتے ہیں صرف آواز آتی ہے اور پیار نہیں ہوتا. سینے لگائیں، ماں کا ہاتھ چومیں، آنکھوں پہ لگائیں، باپ کا ہاتھ چومیں، آنکھوں پہ لگائیں. یہ کسی کے ماں باپ کو کہ گھٹنوں کو ہاتھ لگانے سے، پیروں کو ہاتھ لگانے سے، ہاتھ چومنے سے کوئی بدعت نہیں ہے بھائی. یہ پیار کا اظہار ہے، یہ لحاظ ہے بڑوں کا، یہ ہمارا طریقہ کار ہے. کوئی ہاتھ جوڑ کے ملتے ہیں، کوئی گلے لگ کے ملتے ہیں، کوئی بوسا دیتے ہیں، کوئی ماتھا چومتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے ملنے کے، پیار کرنے کے، پیار کے اظہار کے. تو جو جیسے پیار کر رہا ہے ویسے ہی اس کو پیار کرنے دو. لیکن ہم لوگوں کو یہ بھی اپنا طور طریقہ دیکھنا ہے. کہیں بھائی آپ جا کے اس طرح عورتوں کو سینے نہیں لگا سکتے، ہاتھ نہیں چوم سکتے. تو کم از کم ماں باپ کی بہن بھائی آپس میں جو آپ لوگوں کے ہیں محرم، آپ ان کا بہت لحاظ کریں. چھوٹی بہنیں ہیں،
بڑے بھائی ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کے، ان کو گلے لگا کے، ان کا ماتھا چوم کے، اپنے ماں باپ کو پیار کر کے پھر گھر سے باہر نکلیں سب. اور جب واپس آئیں تو ایسی ملیں، سو بھی رہے ہو نا تو جا کے ماتھا چوم لیں. پتہ نہیں موقع بعد میں ملے نہ ملے. اچھا، یہ بیوٹیفل میسیجز، اینڈ آئی ہوپ کہ جو سن رہے ہیں وہ ان پہ عمل کریں، اینڈ وی کین سم ہاؤ برج دا کمیونیکیشن گیپ. کیونکہ انفارچونیٹلی ایک تھوڑا سا کلچر بنایا ہوا ہے کہ ابا آگے ڈر کے بیٹھ جاؤ، دادا آگے بولنا نہیں ہے، نانا آگے بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ. بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے. اور کلچر ایک بنایا ہوا ہے، مائیں ڈرا دیتی ہیں کہ مطلب ابو کا تو روب رہے ہیں نا، امی کا نہیں ہے اتنا، تو ابو کا رہے، ابو آئے تو بچے سہم کے بیٹھ جائیں. سو آئی ہوپ کہ کمیونیکیشن جو آپ نے کہا بہتر ہو لوگوں کے آپس میں، بیکاز دیٹس ویری امپورٹنٹ. اف یو ڈونٹ ٹاک دین دیر از نو کنیکشن. ویری کمنگ ٹرو. ٹوورڈز یور ڈیزائن سائٹ، آپ ڈیزائنر بھی ہیں. سو وٹ از یور ڈیزائن فلاسفی؟ ہاؤ ڈو یو ورک اینڈ what do you want to convey through your design? Because artist communicate کرتا ہے، اس کے different mediums ہوتے ہیں. So if you're designing outfits, what's your design philosophy? دیکھیں اگین میں I mean I have different my roots have always been within me. تو میں بچپن میں بھی مجھے شوق تھا دھوتی پہننے کا. And it was the Indo-Hellenistic drape that I follow. It is Maya's dream. And میری جتنی ڈیزائن وہ ہیں وہ اسی میں سے نکلتی ہیں. بٹ I like everything is a story. I love, I'm a storyteller. تو میری کلیکشن بھی اسی طرح ہی ہیں. ابھی جو ایک نئی کلیکشن میں نے کی ہے اٹس کال سین ان سین، دکھا اندکھا. تو یہ کہانیاں ہوتی ہیں ساری، اور میں ان کہانیوں کو صرف لباس پہناتا ہوں اور اپنے لحاظ سے پہناتا ہوں. تو اور اپنے لحاظ سے دکھاتا ہوں. یوزلی میری جو چیز شروع ہوتی ہے لکھت سے شروع ہوتی ہے. میں سب سے پہلے کہانی لکھتا ہوں اور پھر سوچتا ہوں اس سے کپڑے کیسے بنیں گے، اس سے نریشن کیسے بنے گی، اس سے نغمہ کیسے بنے گا، اس سے ساز کیسے بنیں گے. تو پہلے کہانی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کو جیسے مرضی ڈاکیومنٹ کر لیں. تو آپ کے اوپر ہے، آپ کے اوپر ہے، آپ کی اسکل سیٹ کے اوپر ہے، آپ کے ایکسپیرینس کے اوپر ہے، آپ کی چاہت کے اوپر ہے، آپ جیسے چاہیں. So we can say کہ you have like a narrative based designs. It's every design has a story behind it. Every collection Literally. has a story behind it, yes. Every That's collection. why every collection. That's why اگر میرے آپ گارمنٹس دیکھیں گی تو گارمنٹس کا اسٹائل نمبر نہیں ہوتا. Every garment has a name. تو Hmm. وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے تو انسپریشن آئی ہوتی ہے، جو وہ کہانی چلتی ہے اور وہ کہاں پہنچتی ہے. تو اسی So طرح میری کہانیاں رہی ہیں. تو کہانیاں جو ہیں، مطلب آپ ہر کلیکشن سے پہلے وہ آپ کے ایکسپیرینس سے یا سراؤنڈنگ سے کہیں سے انسپریشن ڈرا کر کے ڈفرینٹ ہیں، یا مطلب دا کائنڈ آف اسٹوریز دیٹ یو لک فار، وہ کس طرح سے آپ ہر دفعہ نئی کہانی ہوتی ہے یا کبھی کنٹینیوشن آ جاتی ہے؟ دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ دیٹ میکس یو رائٹ دیٹ اسٹوری. Of course, there's always an inspiration. And you know you always need someone for inspiration. Even when you want to be inspired by yourself, you need another. دوسرا ہمیں اپنی پہچان کے لیے بہت ضروری ہے. خدا نے اسی لیے دوسرا رکھا کیونکہ دوسرا ہی بتاتا ہے کہ ہم کتنے پیارے ہیں، کتنے سچے ہیں، اور کتنے اچھے ہیں، اور کتنے برے ہیں. یہ دوسرے کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے. تو یس، اٹس آلویز بین انسپائرڈ بائی این ایونٹ، بائی اے میوز، بائی سم ون، بائی اے اسٹوری. تو کچھ نہ کچھ تو ہمیشہ بیسس رہی ہے، کسی پیار کی بیسس تو کچھ نہ کچھ رہی ہے نا. تو بس یہ پیار ہی ہے، اور کیا انسپریشن اور کیا ہوتا ہے، پیار ہے. بالکل. سو کبھی ایسا ہوا ہو کہ اسٹوری کے اندر کچھ ایسا کریٹ کر لیا ہو کہ وہ بعد میں فالو کرنا شروع کر دیا ہو؟ ایٹ ٹائمز یور امیجنیشن ٹیکس یو ٹو ڈفرنٹ پلیسز اینڈ دین یو جسٹ ایکسپلور سم تھنگ، یو لائک واؤ آئی ہیو ڈن دس. ایسا ہوا ہے سیلف پریز؟ بیکاز بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو اپنا کام بعد میں نہیں اچھا لگتا ہے، ہیپنس کہ وہ کر لیا تو کہتے نہیں اچھا ہو سکتا تھا، ایسے کر لیتا ویسے کر لیتا. ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ دس؟ دیکھیں اسکل سیٹ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ چیز
میں اس کیمرے سے لیتا، اس اینگل سے لیتا، یہ لائٹ ہوتی، یہ ڈی پی آئی ہوتی، یہ کینوس ہوتا، فلانا پیپر ہوتا، یہ والے پینٹس ہوتے. یہ تو ساری چیزیں ہیں، آپ کے اسکل سیٹ اور آپ کے اکوپمنٹ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں، بہتر ہو سکتی ہے. جہاں تک آپ کی کہانی ہے، وہ جو آپ کی انسپریشن ہے نا، وہ جو چاہت ہے، وہ تو بس آپ ہی کی ہے. تو وہ دیٹ اسٹیز. And for me, sometimes the story continues, and sometimes there is an end to a story. There is a there's a conclusion. لیکن یہ ہے کہ ہماری تمام کہانیاں ہم سے جڑی ہوئی ہیں. اگر میں اپنے فیشن شوز دیکھوں تو جب میں پہلی دفعہ میں نے پاکستان میں فیشن شو کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری، چوتھی، پانچویں، اور میرے کو زیادہ شوز ہیں بھی نہیں، بہت کم شوز ہیں میرے. لیکن جتنے شوز تھے وہ جب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں، دوستوں کو تو مجھے پتہ شاید اتنا نہ لگاؤ، لیکن اب دیکھتا ہوں تو میری زندگی اس وقت کیسی گزری تھی، اس کی ایک بہت بہت ایک خوبصورت ڈپکشن تھی جو میں نے کی تھی. سو دیٹس ہاؤ یو میک لینڈ مارکس فار یور اچھا، سیلف. بینگ اے فیشن ڈیزائنر، لائک ایک ہوتا ہے، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے فیشن میں، ایک بڑا ورڈ ہے ٹرینڈ. ایک ٹرینڈ آ جاتا ہے، کمرشل فیکٹر ہے، گلیمر فیکٹر ہے. So the kind of design process that you have, it's very inspirational in the way that it's yours only. So when you're designing something, creating something from your own, تو کہیں نہ کہیں یہ glamour, commercial, trend factor اس طرح سے آپ کے مائنڈ میں نہیں آتا ہوگا. So does that affect you, the commercial side of your work? آپ نے کبھی اس طرح سے سوچا ہے، کبھی اس طرح کمرشل چیز کے لیے کام کیا ہے یا صرف اپنے لیے کام؟ دیکھیں کمرشل بھی کام کیے ہیں، کیوں نہیں. there's a fashion کا understand, there's art of fashion, then there's business of fashion. And I've been involved in both. And if I did not know the business of fashion, I would not be able to do the art of fashion either. Because everything requires some kind of, financial or economic stability. تو اس کے لیے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، آپ کو ریسورسز سمجھنی ہوتی ہیں، کس طرح کرنی ہے چیزیں ڈاکیومنٹ. تو ہاں، لیکن I've never been، جب میں نے اپنا کام کیا تو I was never worried about trend because I became the trend. So it wasn't about following the trend, it was about becoming the trend. And but similar ways, when I was doing commercial work also, again, why would people hire me? Why do people hire me still for their commercial ventures also? Because I make their stuff trendy. That's why. I understand, I study the market, and I give them my flavor, something that's unique and something that'll sell well also. And at the same time, I'm creating my own trends as well. اور یہ نہیں کہ میں کوئی، اور میں نے جو چیزیں کی وہ ایسی، yes, these are new things that I've created by digging the old. And that's been my expertise, and that's been my recognition also. کہ بھائی میں نے دھوتی کو اگر کنٹمپرائز کیا، میں نے اس کو ایک ریپ اسکرٹ بنا دیا اور اس میں جیبیں لگا دیں، تو یہ ایک جدت اس میں ڈالی چیزیں. لیکن انسپریشن پرانی تھی، میری تمام چیزوں کی انسپریشن پرانی ہی رہی ہے، لیکن جو اس کی کہانی میں نے لکھی وہ نئی تھی. So that's what I was coming towards now, کہ from the basics to contemporary, like youth specifically, جو the youth with artistic trend اس میں کافی popular ہے, the kind of contemporary touch that you give to all those things, because I know your designs, I kind of follow those and I have been a customer. So but the thing is اس طرح چیزوں کو visualize کرنا, considering has it been challenging, because ایک چل رہا ہوتا ہے, there is a thing, again coming back to trend, اس کے اندر ٹرینڈ سیٹ کرنا ایسا کہ وہ آپ کو لگتا ہے کبھی کبھی کہ شاید اڈاپٹ نہیں ہوگا, یا وہ ایک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا, سیکنڈ تھاٹس جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہاؤ ڈز اٹ گو, بیکاز آئی ایم کائنڈ آف کیوریس اباؤٹ دیٹ پارٹ. جب آپ ایسی چیز کریٹ کرتے ہو جو ایک پرانی روٹ سے آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہماری ابھی والی جو یوتھ ہے, دے آر ناٹ سو کنیکٹڈ ٹو دیئر روٹس, ان کو شاید اتنا پتا بھی نہیں ہے. دیر آر فیو ہو آر, بٹ باقیوں کو شاید اتنا پتا بھی نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرانی ہے.
اب اسی چیز کو آپ ایک نئی طریقے سے پریزنٹ کر دیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر وہ کہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید یہ نہیں چلے گا؟ کبھی ایسا ہوا؟ دیکھیں بات سنیں، سب سے پہلے تو آپ یہ بھول جائیں کہ یہ ڈسکنیکٹڈ ہے، یہ ہم سے زیادہ ہوں کنیکٹڈ ہیں. آپ ان ہوں کو کوئی نام تو دیں، یہ فٹافٹ اسی وقت گوگل کرتے ہیں اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے شجرا. ہوں سو یہ روٹ سے ہم سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں. آپ کو شاید آپ کے چھ داداؤں پیچھے نام پتہ نہ ہو، لیکن آپ کی اولادوں میں ان سب کا پتہ لگ جائے گا. یہ جا کے اپنے ڈی این اے کرانے شروع ہو جائیں گے. یہ اگلے سالوں میں تو یہ اے ٹی ایم مشینوں کی طرح ڈی این اے مشینیں آ جائیں گی، سب پتہ لگ جائے گا. اور دوسری چیز دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے وش کرنا اور ایک چیز ہوں ہوتی ہے ڈریم کرنا. یو نو تو ایک خواب ہے، ایک خواہش ہے. جب ہم لوگ بزنس کر رہے ہیں تو اس میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ چیز زیادہ سے زیادہ بکے. کون سی چیزیں؟ اب جب اتنے عرصے سے آپ دھندا کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کون سی زیادہ بکے گی، کون سی کم بکے گی، کون سی کس پرائز میں بنے گی، کون کی کس پرائز میں بکے گی. ٹھیک ہے؟ تو دیٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. اٹس اے اسکل سیٹ، اور اسکل سیٹ انسان سیکھ لیتا ہے، ایکسپیرینس سے آ جاتا ہے. اب تو انٹرنیٹ سے آ جاتا ہے ہر چیزیں گوگل سے آ جاتی ہیں. تو بہت آسان ہے، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے بھائی کون سی، جس طرح اسٹاک مارکیٹ میں آپ چیزیں سٹا کرتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، آپ کو اسی طرح پتہ ہے بھائی یہ اس دفعہ شارٹس بکیں گی، آپ کے پاس پوری رپورٹس آ جاتی ہیں. سو اٹس بیکم ویری ایزی ٹو میک coming up with your flavor. Again, should not be that difficult for you because that is dreaming. وہ تو آپ خواب دیکھ رہے ہیں نا. خواب دیکھنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے انسان؟ اس میں کوئی تکلیف ہے؟ اس میں کوئی مشکل ہے؟ وہ تو آنکھ بند کریں تو آپ کے سامنے پورا اجالا ہو جائے، پوری کہانی چل جائے. وہ تو آپ کے پیار کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کو اپنے آپ سے کتنا پیار ہے، آپ کو اپنی چاہ سے پہ کتنا یقین ہے. اگر آپ کو اپنی چاہ پہ یقین ہوگا تو آپ کو خواب آئیں گے، اور آپ کو خواب آئیں آپ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو ایک اسکل سیٹ کا پتہ ہے. اب جو مجھے خواب آیا اسے میں نے قمیض کیسے بنانی ہے، جانگیا کیسے بنانا ہے، یہ تو آپ کے اسکل سیٹ کے اوپر ہے. وہ آپ سیکھ لیں. وہ اگر آپ، اور وہ سیکھنے کے لیے بھی آپ کو کوئی، اب تو آپ کو یوٹیوب چاہیے. اب سیکھنے کے لیے وہ قلت نہیں ہے. پوری دنیا بند ہو گئی تھی نا، لوگ سیکھ رہے تھے نا. میں بھی اس سے روزانہ سیکھتا ہوں، آج بھی سیکھا میں اس سے بہت ساری چیزیں. تو انڈرسٹینڈ کہ ہم لوگ بنے کس لیے ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے. انڈرسٹینڈ یور پاورز، فائنڈ آؤٹ how to develop a skill set to polish it, and find someone who you can partner up with so you can spread it to everyone. Make it simple. Enjoy life. Thank you so much. So before we sign off, uh, one message that you would want to give everyone. Although you have given plenty and they are pretty useful, and I hope people follow those. But just to sum it up. Samira, I just tell you one thing. The hardest thing to do is not to judge. Not to judge anyone, and stop judging yourself also. And start knowing yourself before you judge yourself. تو یہ سب کے لیے ہی مشورہ، خود اپنے لیے بھی یہی. Thank you so much. Lovely talking to you. It تھینک یو. was an amazing experience, and I hope to have you again and have more experiences and more learning from you and more stories from you. Looking forward. Thank you so much for being on the show. Thank you so much everyone. I hope آپ لوگوں کو مزہ آیا. It was مجھے بہت مزہ آیا. It was an amazing session. اتنی مزے کی باتیں، اتنی اچھی باتیں، اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں، سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں بھی دیکھیں گے، پلیز عمل کریں. اور like he said, live your life. ہم بھی عمل Thank you کریں. so much. عمل میں بھی عمل کروں گی ڈیفینیٹلی. میں اپنی بات کر رہا تو ہوں. تو بہت سارا پیار، بہت سارے پھول اور ڈھیروں دعائیں. پاکستان زندہ باد، یہ جہان اور اس کے تمام رہنے والے پائندہ باد. بہت شکریہ. thank you so much. Thank you. This is LalaRukh signing off. Thank you so much guys. اللہ حافظ.